Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है मेहरुन्निसा शामीर का नावल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नोट: इस कहानी के किरदार, वाक़यात, नाम और मकामात फर्जी हैं। किसी भी शख्स से मुताबिकत, ख़्वाह वो जिंदा हो या मुर्दा, महज इत्तेफाकिया होगी। इंतिसाब: बिस्मिल का हर लफ्ज़ अल्लाह के नाम, वो जिसने लिखवाया और वही जो लिखवा रहा है। पेश लफ्ज़: तमाम इज़्ज़तें, कामयाबियाँ, पजीराई, मोहब्बतें और सताइश अल्लाह के नाम। सरमा की धुन देखी है? इस धुन में सफ़र नहीं रुकते। एक लंबा रास्ता होता है जिसे तय करना होता है। हाथ सर्दी से मुंजमद हो रहे होते हैं, नाक सुर्ख पड़ती है। सर्द हवा के थपेड़े जिस्म पर बड़ी बुरी तरह असर करते हैं, लेकिन सफ़र नहीं रुकता, और जो सफ़र रोक दें उनकी मंजिल दूर रह जाती है। बिस्मिल मेरे लिए धुंध के पार का सफ़र रहा है। धुंध में हमें मालूम नहीं होता हमारे सामने क्या आएगा, कोई ट्रक, कोई गाड़ी, कोई जानवर, कुछ भी। लेकिन हम सफ़र शुरू कर दें तो धुंध छटती जाती है, रास्ता साफ होता जाता है, और हम जो खौफ लेकर निकले होते हैं कि सफ़र में न जाने किस शय, किस मुसीबत और तंगी का सामना करना पड़ेगा, मंजिल तक पहुंचते हुए हर वो खौफ ज़ाइल हो जाता है। हर वो तंगी, मुश्किल, धुंधलाहट सब पीछे रहता है। एक आप होते हैं, एक आपकी मंजिल और सफ़र की सख्ती, वो कोई नहीं पूछता। बिस्मिल मेरे लिए यही सफ़र रहा है। सरमा की धुंध सा सफ़र, एक रिस्की सफ़र जहां मुझे नहीं पता था कि धुंध छट जाने के बाद मुझे क्या मिलेगा। रास्ते में किस किस शय से लड़ना होगा, कहाँ हिम्मत टूटेगी, कहाँ आज़ाद जामिद होंगे, कहाँ ये दिल कहेगा कि बस अब नहीं, आगे जाते। जब यहाँ इस कदर सर्दी और सख्ती है तो आगे कैसे राहत मिलेगी। मगर एक जुनून और शौक़े सफ़र था जिसने मुझे रास्ता दिखाया, और मुझे इतराफ़ कर लेने दें कि कमोबेश 2 साल के सफ़र ने मुझे बिल्कुल नया इंसान बना दिया। सब्र, तहम्मुल, मैंने ये दोनों सीखे। हर पिछली तनकीद पे दिल को मजबूत किया और ख़ुद से कहा कि बिस्मिल तुम्हें मनवाएगा। और इसके इख्तिताम पर मुझे वाकई ऐसा लगा कि बतौर लिखारी ज़रा बराबर ही सही मैंने खुद को मनवाया। बिस्मिल मुझसे अल्लाह ने लिखवाया है। हर उस रूह के लिए जो घायल है, हर उस बच्चे के लिए जिसका बचपन बुरा था, हर उस माँ के लिए जिसे नहीं पता कि जो तकालीफ उसने देखी हैं अपनी औलाद को सबसे कैसे बचाए, हर उस लड़की के लिए जो काम करना चाहती है मगर उसे नहीं पता जब वो बाहर निकलेगी तो उसने क्या सोच कर निकलना है और किस सिमत कदम उठाने हैं। बिस्मिल हर उस मर्द के लिए लिखवाया गया है जो चंद गिने चुने बुरे मर्दों के दरमियान हक और औरत के हुकूक भूल गया है। हर उस बाप के लिए जिसे सीखना होगा, औलाद की पहली दर्स का अगर माँ की गोद है तो उसी बच्चे का पहला मुअल्लिम उसका बाप है। बिस्मिल हर उस इंसान के नाम है जो सबको माफ़ कर देता है, और हर उस इंसान के नाम भी जो किसी को माफ़ नहीं करता। बिस्मिल उन लोगों के लिए लिखवाया गया है जो जिंदगी में थक कर एक जगह बैठ चुके हैं। ये कहानी उन्हें हाथ से पकड़कर उठाएगी और कहेगी, ज्यादा से ज्यादा क्या। मैं क्यों इतने यकीन से ये कह रही हूँ? इसलिए क्योंकि ये मैं नहीं थी जिसने इस कहानी को लिख लिया। ये मैं हो ही नहीं सकती। अगर बिस्मिल लिखा गया है तो अल्लाह इसे लिखवाना चाहता था, आपके लिए, मेरे लिए, हर जख्मी रूह के लिए। बिस्मिल क्या है? एक अछूती कहानी, ऐसे किरदार जो आपने देखे हों, ना पढ़े हों, या फिर कोई शाहकार। मैं ऐसा कोई दावा नहीं करती। मैं बतौर लिखारी सिर्फ एक चीज कहूंगी कि बिस्मिल मुख्तलिफ है। हमें बचपन से दिखाया और पढ़ाया गया कि मर्द आएगा, मोहब्बत देगा, ख्याल रखेगा, दुनिया यहाँ से वहाँ कर देगा। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा मर्द हमारे लिए बिल्कुल यही करेगा। लेकिन अगर किसी मर्द को इस काम में हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम क्या करेंगी? ये किसी ने क्यों नहीं बताया? मोहब्बत की सब कुर्बानियाँ, मुशक्क़त, सख्ती सब मर्द पर क्यों? दुनिया में सारे मर्द बेहद मजबूत नहीं हैं।
اور انہیں مضبوط بنانے کے لیے ہمیں ان کے ساتھ ٹھہرنا ہے، یہ تو بتایا ہی نہیں گیا۔ بسمل مختلف ہے، وہ آپ کو یہی بتائے گا۔ نیز بسمل میں چند فرسودہ جاب روایات کا ذکر ہے جو کہ محض کہانی کا تڑکا برقرار رکھتے ہوئے لوگوں کو اس طرف متوجہ کرنے کے لیے لکھی گئی ہیں، جن کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی صوبے، شہر یا ملک کا پورا امیج اس ایک رسم، روایت یا برے رواج کے تحت بنا لیں۔ ہر خطے میں کچھ اچھے اور کچھ برے لوگ ہوتے ہیں، کچھ درست اور کچھ غلط رواج رائج ہوتے ہیں، جن سے آپ یہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے کہ اس خطے کے تمام لوگ اسی دائرے کے گرد گھومتے ہیں۔ بسمل کسی دوسرے کی کہانی نہیں ہے، اس میں آپ کرداروں کی نفسیات کو پرکھیں گے اور تب آپ کو علم ہوگا کہ کس طرح کچھ لوگوں کے قفس نے ہمیں جکڑ رکھا ہے اور ہمیں علم ہی نہیں، کیسے ہم لوگوں کا قالین بنتے رہے ہیں اور کس طرح ہمیں مضبوط ہونے کے غلط مطلب بتائے گئے ہیں، اور کس طرح کچھ سرخ جھنڈے ہمیں اپنے خوبصورت گلاب کے سرخ رنگ میں جکڑ لیتے ہیں، مگر در حقیقت وہ خون کا رنگ ہوتا ہے۔ قیس کمبیر، زینیا حاکم، مہدی کمبیر، براق حنیف، کونج حاکم، شیزل سیمسن، بشر حاکم اور حاکم نواب کی یہ کہانی کہیں نہ کہیں ہماری کہانی ہے، ان کے پچھتاوے ہمارے پچھتاوے ہیں، ان کی کامیابی ہماری کامیابی ہے، اور ان کے توڑے ہوئے پیٹرن ہمیں اپنا پیٹرن بنانا سکھائیں گے۔ مختصر یہ کہ بسمل مختلف ہوتے ہوئے بھی ہماری کہانی ہے۔ اس کہانی نے میرے تقریباً 2 سال لے لیے۔ ان 2 سالوں کے لیے مجھے پہاڑوں جیسا حوصلہ چاہیے تھا، اور یہ 2 سال میرا حوصلہ اللہ کے بعد میری بڑی بہن اور میری 2 بہترین دوستوں نے برقرار رکھا۔ مریم مظفر۔ ایک خیال کو ایک مکمل کہانی بنانے کے سفر میں میری مدد کرنے کے لیے شکریہ۔ ہر قسط کے بعد مجھ سے لکھا ہی نہیں جا رہا کہ گردان برداشت کرنے کے لیے شکریہ۔ میری بے وقت کی کالز اور میسیجز کا جواب تحمل سے دینے کے لیے شکریہ۔ اگر تم نہ ہوتی تو بسمل نہ ہوتا، اس سے زیادہ میں کیا لکھوں؟ گل جان۔ بسمل کو ایک تنقیدی نظر سے دیکھنا، اسے پرکھنا اور میرے ساتھ مل کر اسے جینا، یہ یقیناً ایک کٹھن عمل تھا، اور تم نے اسے نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیا۔ بسمل کا سفر تمہارے اور میرے لیے کئی اور زاویوں سے بھی خاص ہے اور رہے گا۔ میرے ٹوٹے حوصلے دوبارہ جوڑنے کے لیے، برے وقت میں میری ٹیک بنے رہنے کے لیے، میں ساری زندگی تم دونوں کی شکر گزار رہوں گی۔ اس کے علاوہ میں چند اور لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی: عائشہ بلوچ، صالحہ ایمان، زہرہ بطول، آمنہ مناہل، اور میری تمام دوستوں کا دل سے شکریہ۔ میں زویا طالب کی بھی شکر گزار ہوں، جنہوں نے ناولز کی دنیا نامی ویب سائٹ پر میرے کام کی تشہیر کی اور ایڈیٹنگ کے مراحل میں میری بہت مدد کی، اور جن لوگوں کا شکریہ میں چاہ کر بھی نہیں ادا کر سکتی، وہ میرے آن لائن قارئین ہیں۔ آپ لوگوں کا ساتھ، حوصلہ، سپورٹ، میرے پاس وہ لفظ نہیں جن میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں۔ آپ سب میرا سپورٹ سسٹم ہے۔ آخر میں بس اتنا کہ بسمل آپ کے لیے بہتری کا سفر ہو، آمین۔ آپ سب کی دعاؤں کی طلبگار، مہر النساء شامیر۔ باب اول، تاثر۔ اور کبھی نہ کرنا اعتبار کسی شخص کے پہلے تاثر پہ، کیونکہ انسان کبھی وہ نہیں ہوتے جو تاثر دیں وہ پہلی ملاقات میں۔ انسان ہوتا ہے سرمئی سیاہ اور سفید، دکھاتا ہے وہ اپنے رنگ، وہ یک بیک ہے، منحصر اس کا تاثر تم پہ، تم ہو کون، ہے تمہاری اہمیت، تمہاری ذات کون۔ ایک بار جو ہو جائے تعین تمہاری ذات کا، پھر دیکھو گے کس طرح ہوتے ہیں تحلیل پہلے تاثر۔ یونان۔ رات کا آخری پہر تھا، آسمان سیاہ سے سرمئی ہو رہا تھا، آہستہ آہستہ نیلا ہونے کے لیے۔ ٹھنڈی ہوائیں اس وقت وجود کو بھلی معلوم ہوتی تھیں، سارے میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا، یوں کہ اگر تم قدم بھی زمین پر دھر دو تو آواز میلوں تک جائے گی۔ کہانی ایک لمبی سفید گلی سے شروع ہوتی ہے، اندھیرا، گھپ اندھیرا، جس نے سارے میں راج کر رکھا تھا۔ گلی کا سرمئی اینٹوں والا فرش اطراف کے گھروں کی زرد، بالکل ہلکی زرد روشنی میں سرمئی دکھائی پڑتا تھا۔
یہ وہ وقت تھا جب ہر ذی روح خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی، لیکن یہی وہ وقت تھا جس وقت آدھی دنیا کے جرائم ہوتے تھے، یہی وہ وقت تھا جب آدھی دنیا گناہ کرتی تھی، اور یہی وہ وقت تھا جب ہمارا اللہ ہماری دعاؤں پر فوراً کن کہتا ہے۔ یہ ایک سفید لمبی گلی جس کے دونوں اطراف میں گھر بنے تھے، اجلے سفید گھر جن کے گنبد نیلے تھے، بیلکنیوں سے رنگین پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھیں۔ گلی اس وقت خالی تھی، کوئی زیرو نظر نہ آتا تھا، کوئی آواز نہیں آتی تھی، ہر طرف گہرا سکوت تھا۔ ایسے میں ہمسایہ گلی کے کونے سے ایک اونچا لمبا آدمی اس گلی میں داخل ہوا تھا۔ اس کے سفید بوٹ سرمئی فرش پر پڑے، کسی گھر کی زرد بتی میں اس کا چہرہ ہلکا سا واضح ہوا تھا۔ کائی جیسی سبز آنکھیں، دبتا رنگ، مناسب نقوش، وہ متناسب چال چلتا آگے بڑھ رہا تھا۔ کانوں میں سفید رنگ کے ایئر پوڈز لگے تھے جن کی سرخ بتی جل رہی تھی۔ یہ گلی آگے جا کر ساحل کی جانب مڑتی تھی، شاید وہ مرد صبح ہونے سے پہلے ساحل جانا چاہتا تھا۔ یونان اپنے طلوع اور غروب آفتاب کے دلکش مناظر کے لیے بہت مشہور ہے۔ ساحل سمندر سے سورج کو طلوع ہوتے دیکھنا یقیناً یہ ایک دل فریب منظر ہوتا۔ سمندر کی نم ہوائیں جب سیاحوں کے بدن چھوتی تھیں تو دل میں انوکھی راحت دوڑ جاتی تھی۔ نیلے پانی کے سامنے بیٹھ کر دور دور سے نظر آتے اجلے سفید گھروں کو دیکھنا یہ زندگی کا بونس گفٹ تھا۔ اس پہر اس گلی میں داخل ہونے والا وہ واحد انسان نہیں تھا، کوئی تھا جو چند قدم کے فاصلے سے اس گلی میں داخل ہوا تھا۔ اس کا لباس سفید تھا، لمبا سفید کافتان، کیونکہ اگر وہ گھر کی دیوار کے ساتھ ٹھہر کر اونچے مرد کا تعاقب کرے تو دیوار کا حصہ معلوم ہو۔ دھیمی چال چلتا مرد یکدم رکا، اس کی سبز آنکھیں تفکر سے سکڑی تھیں۔ سفید گھر، نیلا گنبد، سب ٹھہر کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ اسے اپنے پیچھے کسی کی نظریں محسوس ہوئی تھیں، شاید قدموں کی آہٹ بھی۔ ایک دائرانہ نظر اپنے اطراف میں ڈال کر چند لمحے ٹھہر کر وہ کندھے جھٹک کر ایک بار پھر چلنے لگا تھا۔ شاید وہم ہو، شاید غلط فہمی، خیر اس سے کیا، وہ مسرور تھا، مسکراتا ہوا، بے پرواہ سا۔ چند قدم، چند مزید قدم، مزید چند قدم، اور وہ ایک بار پھر ٹھہر گیا۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں ہلکا سا خوف تھا، چہرہ فکر مند۔ وہ دیار غیر میں تھا اور پچھلے ایک ہفتے سے اسے کوئی اپنے قریب محسوس ہوتا تھا، کوئی تھا جو اس پر نظر رکھے ہوئے تھا، کوئی اس کے ساتھ قدم اٹھاتا تھا، اس کا تعاقب کرتا تھا۔ وہ محسوس ہوتا تھا، نظر نہیں آتا تھا، اور اس کی یہی خصلت خوفزدہ کرتی تھی، بے چین کرتی تھی۔ سبز آنکھوں والے مرد کو یکدم جان کا خوف لاحق ہوا تھا۔ وہ اب تیز تیز قدم اٹھانے لگا تھا۔ چال کی مسروری دم توڑ گئی تھی، اب محض جلدی تھی، اس نہ ختم ہونے والی سفید گلی سے نکلنے کی جلدی۔ نم ہوائیں اب سازش کی بو سے بھر رہی تھیں، دم گھٹ رہا تھا۔ ہر چند لمحے بعد اسے اپنے عقب سے آتی آہٹ مزید تیز ہوتی محسوس ہو رہی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں اپنے تعاقب کار کا خوف اس کے دل کو برف کیے جا رہا تھا۔ وہ تیز تیز چلتے ہوئے جو ہی پیچھے دیکھتا گلی میں کوئی نظر نہ آتا، خوف سے اس کے سارے جسم میں ایک لہر دوڑ جاتی، ریڑھ کی ہڈی سنسنا جاتی۔ اس کے قدموں کی تیزی کے ساتھ تعاقب کار کی نظروں کی تیزی بھی بڑھ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ ایک پل کے لیے بھی اس سبز آنکھوں والے مرد کو آنکھ سے اوجھل ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ کلک کی آواز کے ساتھ سبز آنکھوں والے مرد کا دل ایک پل کو رک گیا تھا۔ اسے یقین آنے لگا اس کے عقب میں کوئی ہے، اور جو ہے اس نے ابھی ابھی اپنی گن لوڈ کی تھی۔ جان کا خوف بڑے بڑے سورماؤں کی حکمت عملی کو ردی کا ٹوکرا بنا دیتا ہے۔ اسی لمحے اونچے لمبے مرد کو احساس ہوا تھا، وہ محض تعاقب کار نہیں تھا، وہ جان لینے آیا تھا۔ تیز تیز چلتے قدم اب دوڑنے لگے تھے۔ اسے موت کا خوف تھا، کیا شاید نہیں تھا؟ اسے بس یہ خوف تھا کہ یوں دیار غیر میں، یوں غیر مذہبیوں کے درمیان اسے نہ مارا جائے، کم از کم جینے تلک تو نہ مارا جائے۔ گلی کے عین بیچوں بیچ سبز آنکھوں والا مرد ٹھہر گیا تھا، اس کے چہرے پر ہلکا ہلکا خوف تھا۔ گلی کی زرد بتیوں میں اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں نظر آتی تھیں۔ وہ کچھ سوچ کر رکا تھا، بھاگنا حل نہیں تھا۔
لمبی سفید گلی یوں تھی جیسے بھول بھلائیاں ختم ہی نہ ہوتی تھیں۔ تعقب کار اب دیوار کی اوٹ میں ہو گیا تھا۔ سبز آنکھوں والے مرد نے جھک کر گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے چند گہرے سانس لیے۔ اس کے سیاہ بال ماتھے پر گر رہے تھے۔ وہ چند پل یوں ہی گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے جھکا رہا۔ سانس بحال ہوا، خوف زائل ہوا۔ تعقب کار نظر نہیں آیا۔ مرد سیدھا ہوا، اب وہ الٹے قدم چلنے لگا تھا، آہستہ آہستہ، بلی کی چال ہو جیسے، آنکھیں عقاب جیسی، بدن چوکنا۔ شاید اس نے کوئی حکمت عملی تیار کر لی تھی۔ الٹے قدم لیتے ہوئے وہ چند قدم ہی چلا ہوگا جب اس کا تعقب کار اس کے قدموں کی آہٹ سن کر باہر نکل آیا، اور اسے بغیر ایک لمحے کا وقت دیے سبز آنکھوں والے مرد نے ہاتھ میں پکڑی ایئرپورٹ کی ڈبی اچھال کر اس کے عین سر کے مقام پر دے ماری۔ اس کا نشانہ اچھا تھا۔ سفید کافتان والا آدمی گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ گیا تھا۔ درد کی ایک لہر تھی جو اس کے سر میں اٹھی تھی۔ اونچا لمبا آدمی اب تیز تیز قدم اٹھاتا گلی میں ایک جانب کو مڑ گیا تھا۔ جب تک اس کا تعقب کار اٹھا، دکھتے سر کو انگلیوں سے مسلا، تب تک وہ اپنے ہدف کو کھو چکا تھا۔ پیر پٹکتے ہوئے وہ واپس گلی میں چلا گیا۔ یہاں سے چند قدم دور ایک سفید گھر کی اوٹ میں وہ شخص بیٹھا تھا، وہ جس کی آنکھیں سبز تھیں۔ گھر کی بیلکنی سے لٹکتی گلابی پھولوں کی لڑی اس کے بالوں کو چھو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اب چمک رہی تھیں۔ خوف زائل ہو چکا تھا۔ مہدی کو لوگ ڈراتے نہیں، فیسینیٹ کرتے ہیں۔ وہ زیر لب بڑبڑایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی، مرنے سے بچ کر زندگی کی جانب آنے والی چمک۔ چند لمحے بعد اس نے اپنا موبائل نکالا اور مزید چند لمحوں بعد گلی میں اس کے موبائل سے نکلتی اونچی اونچی آواز گونج رہی تھی۔ یہ راتیں، یہ موسم، ندی کا کنارہ، یہ چنچل ہوا۔ وہ مسرور سا سر دھنتے ہوئے جا رہا تھا۔ ساحل سمندر، طلوع آفتاب، پرانے گانے، کوئی ہے تو روک کر دکھائے اسے۔ بلوچستان، گوادر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بلوچستان کے شہر گوادر کے قریب ایک گاؤں میں فجر کی اذانیں بلند ہوئیں تو زمانے کی ساری کثافت دھلنے لگی۔ چھوٹے سے گاؤں کی مسجد کی اذان سارے گاؤں کے گلی کوچوں میں دوڑتی چلی گئی۔ آسمان سیاہ تھا۔ یہ فجر کی پہلی اذان تھی۔ کچھ لوگوں نے سن کر لبیک پڑھا اور کچھ تھے جو سن کر بھی سوتے بنے، اس بات سے انجان کہ جس ہستی کو نیند میں ہونے کا دھوکہ دے رہے ہیں، اس نیند اور سکون کو بنانے والا بھی وہ خود ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ مؤذن نے اپنی آخری سی کوشش بھی کر کے دیکھ لی تھی، لیکن کچھ تھے جنہوں نے نیند کو ترجیح دی اور کان لپیٹ کے سوتے پڑے رہے۔ مؤذن خاموش ہوا تو سارے میں جیسے خاموشی پھیل گئی ہو، سارا گاؤں ساکن ہو گیا۔ اسی پہر ایک چھوٹے سے گھر میں موبائل کے الارم کی چیختی چنگھاڑتی ہوئی آواز نے کسی کی نیند میں خلل پیدا کیا تھا، جسے نظر انداز کیا گیا، لیکن زیادہ دیر تک نہیں۔ چھوٹے سے کمرے میں گونجنے والی آواز سر پر ہتھوڑے کی مانند برس رہی تھی۔ لکڑی کے درمیانے سائز کے پلنگ پر لیٹی دو لڑکیوں کی نیند بہت بری طرح خراب ہوئی تھی۔ کمرہ نہ زیادہ چھوٹا تھا نہ بڑا، بس درمیانہ تھا۔ کمرے کے عین بیچ میں لکڑی کا پلنگ تھا۔ دائیں جانب والی دیوار میں دیوار گیر الماریاں تھیں، جامنی رنگ کی الماریاں۔ زینی بند کرو اس منحوس کو، نیند میں ڈوبی ہوئی آواز اور اس آواز کے ساتھ ہی موبائل کی آواز دم توڑ گئی تھی۔ دوسری لڑکی نے تکیے کے نیچے سے موبائل کھینچ نکالا تھا اور الارم بند کر دیا۔ سکون سا تھا جو اس چھوٹے کمرے میں ایک بار پھر پھیل گیا۔ چند لمحے موبائل بند کرنے والی لڑکی یوں ہی پڑی رہی۔ آنکھیں نیند سے بھری بھری تھیں، کچھ سرخ بھی، لیکن وہ انہیں بمشکل کھولے ہوئے تھی۔ کاش فجر فرض نہ ہوتی، وہ روزانہ دہرائے جانے والی سطر دہراتی اٹھ بیٹھی۔ مندی مندی آنکھوں کو مسلتی وہ کسل مندی سے چند منٹ بستر پر بیٹھی رہی۔ نیم اندھیرے میں اس کا چہرہ واضح نہیں تھا، لیکن وہ کافی دراز قد معلوم ہوتی تھی۔ چند پل بعد اس نے بستر پیر سے نیچے اتارے۔ دوسری لڑکی دوبارہ سو چکی تھی، وہی جو الارم کی آواز سے بیزار ہوئی تھی، اور وہ جو اٹھ بیٹھی تھی وہ اب اپنے موبائل کی ٹارچ لائٹ جلاتی کمرے کا دروازہ پار کرتی باہر نکل آئی تھی۔
اسے وضو جو کرنا تھا۔ چند پل بعد وہ واپس لوٹی تو آدھی بھیگی بھاگی سی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ وضو کرتے وقت خود کو اتنا بھگا دیتی تھی۔ واپس آ کر اس نے کمرے میں موجود واحد سوئچ بٹن پر ہاتھ مارا تو سارا کمرہ زرد روشنی میں ڈوب گیا اور اسی لمحے اس کے نقوش واضح ہوئے تھے۔ دراز قد سراپا، دبلی پتلی جسامت، بیضوی چہرہ جو کہ شفاف تھا، آنکھیں سنہری تھیں، زیادہ بڑی نہیں بس درمیانی، رنگت صاف تھی، گوری گلابی سی۔ اس کا شمار خوبصورت لڑکیوں میں ہوتا تھا۔ اس کا قد، یہ اس کا قد تھا جو اسے ممتاز کرتا تھا، یا پھر چہرے کی سنجیدگی اور روب؟ وہ اپنے دیکھنے والوں کو چند پل کے لیے ٹھٹکا سکتی تھی۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے جائے نماز نکالتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی انگلیاں واضح ہوئیں، پتلی لمبی انگلیاں جن کے ناخن بڑھے ہوئے تھے۔ اس کے سر پر ریشمی دوپٹہ ٹکا تھا جسے وہ اب اتار رہی تھی۔ زرد بلب کی روشنی اب اس کے بالوں پر پڑ رہی تھی۔ اس کے بال بے حد خوبصورت تھے، شہد رنگ، کمر سے ذرا اوپر تک آتے بال، جو کہ نہ ریشمی تھے نہ بے حد کھردرے اور سخت۔ اس کے بالوں کو دیکھ کر تم ضرور ایک بار انہیں چھو کر دیکھنے کی خواہش کرو گے۔ اس نے بالوں کو چٹیا کی طرح باندھ لیا اور اب اس نے دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹ لیا تھا۔ سنہری آنکھیں اب بیدار تھیں۔ چند پل بعد وہ جائے نماز پر بیٹھی سلام پھیرتی نظر آ رہی تھی۔ اسی لمحے بیڈ پر لیٹی لڑکی نے اپنا سر لحاف سے باہر نکالا تھا۔ زینیا، اللہ کا واسطہ ہے لائٹ بند کر دو۔ وہ مقامی زبان بلوچی میں بڑبڑائی۔ اس کی آواز اب تک خمار آلود تھی۔ زینیا نامی لڑکی دعا مانگ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اندھیرا ہلکا ہلکا چھٹ رہا تھا، ہلکی سی سفیدی سارے میں اپنے پر پھیلانے کو تیار تھی۔ کون جب اٹھ بھی جاؤ ورنہ ابا کی پھٹکار سنو گی۔ زینیا اسے تنبیہ کرتی الماری کی جانب بڑھ آئی تھی۔ نفاست سے ٹنگے جوڑے، سلیقے سے جوڑ کر رکھی ہر ایک چیز۔ یہ الماری اس انسان کی تھی جسے خاندان میں پرفیکشنسٹ کہا جاتا تھا۔ مجال ہے جو زینیا حاکم کی کوئی بھی چیز یہاں سے وہاں ہو جائے۔ ذرا سا ہاتھ مار کر بالآخر اس نے اپنی مطلوبہ شے نکال لی تھی۔ اس کا کیمرہ، اس کی متاع حیات اور اس کی فوٹوگرافی کے چند مزید سامان۔ کونج، میں چھت پر جا رہی ہوں، واپس آؤں تو تم مجھے جگی ہوئی چاہیے ہو۔ اب وہ دروازہ کھولے کھڑی تھی، جس میں مختلف رنگز پڑی تھیں، ایک گول، ایک چوکور اور ایک تکون، پتلی تاروں سے بنی رنگز۔ یہ شاید اس کی فوٹوگرافی کا سامان تھا۔ انہیں وہ 2 انگلیوں میں فٹ کر کے کیمرہ سیٹ کر کے یوں تصاویر کھینچا کرتی کہ لگتا تھا کسی دائرے کے درمیان سے تصویر لی گئی ہو، کبھی کسی تکون کے درمیان سے تو کبھی چوکور۔ زینی، لائٹ بند کرتی ہوئی جانا۔ ایک اور ہانک جیسے وہ نظر انداز کر کے کمرے کی چوکھٹ پار کرتی چلی گئی تھی۔ وہ مصروف لگتی تھی، کچھ بیزار بھی، بلکہ اس کے تو ماتھے پہ لکھا ہوتا تھا کہ وہ ساری دنیا سے ناراض ہے۔ اس گھر میں میری کوئی سنتا کیوں نہیں ہے؟ لائٹ بند کر دو۔ وہ چیختی ہوئی اٹھ بیٹھی تھی، بیزار، اکھڑ، اکھڑا چہرہ پلنگ سے اترتے ہوئے اس کے انداز میں جاریت تھی۔ وہ اس گھر کا چھوٹا بچہ تھی، اور گھر کے چھوٹے بچے کے دکھ سے بھلا کون ناواقف ہوگا۔ وہ 17-18 برس کی لڑکی تھی، سیاہ بالوں اور درمیانے قد والی۔ اس کا رنگ سانولا تھا، پکا سانولا۔ آنکھیں بڑی بڑی تھیں، بھویں جڑی۔ اس کے چہرے پر جا بجا دانوں کے ہلکے ہلکے داغ باقی تھے۔ وہ خوبصورت تھی، نقش پیارے تھے، لیکن کیا تھا جو اسے عام بناتا تھا؟ اس کا روکھا، خشک اور بے جان چہرہ، جس پر خشکی کی وجہ سے خشکی کے سفیدی کے چھلکے سے بن گئے تھے۔ سیاہ کندھے سے نیچے تک آتے بالوں کو گول مول باندھے وہ بیزاری سے باہر نکل گئی تھی۔ یہاں سے چند قدم چل کر سیڑھیاں چڑھ کر گھر کی چھت پر آؤ تو بلوچی لاگا پہنے ہوئے دراز قد لڑکی ایک سٹول پر چڑھی کھڑی تھی۔ دیواریں اونچی تھیں، جس کی وجہ سے اسے مناظر قید کرتے ہوئے دقت ہوتی تھی، لیکن وہ زینیا تھی۔ مسائل سے پہلے اس کے پاس حل آیا کرتے تھے۔ اب وہ گردن ڈھلکائے بادلوں سے ڈھکے آسمان کی تصاویر لے رہی تھی۔ دفتن اس کے لگے کی جیب میں پڑا موبائل تھر تھرایا۔ نیم اندھیرا اور ابھرتی ہوئی روشنی میں اس کا دراز قد سراپا باروب لگ رہا تھا۔ وہ اسٹول سے نیچے اتر آئی، لگے کی جیب سے اپنا موبائل باہر نکالا۔ لگا ایک طرح کا قبائلی لباس ہوتا ہے جو کہ گول فراک کی طرح ہوتا ہے، لیکن یوں کہ اس میں گھیر نہیں ہوتا،
بازو، سینے اور دامن پر مختلف قسم کی روایتی کشیدہ کاری ہوتی ہے۔ کبھی یہ لگے شیشوں کے کام والے ہوتے ہیں تو کئی بار سوئی یا پھر کنڈی کے کام والے بھی۔ اس وقت جو لگا زینیا نے پہن رکھا تھا اس پہ شیشوں کا کام ہوا تھا۔ موبائل ہاتھ میں لیے، کیمرے کو کندھے سے لٹکائے وہ مصروف سی نوٹیفیکیشن کھول رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نیلی روشنی پڑ رہی تھی۔ اسی نیلی روشنی میں اس کے فیروزے کی لونگ نظر آئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کی ناک کے لیے ہی بنی ہو۔ کبھی کبھی انسان کے ہاتھ، گلے یا تن پہ پہنی چیز اتنی سج رہی ہوتی ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے یہ اسی کے لیے بنی ہو۔ زبردست۔ آپ کے لیے ایک کام ہے مس حاکم، چند دن بعد ایک ٹریول گروپ آپ کے علاقے آ رہا ہے، کیا آپ ان کے لیے فوٹوگرافی کر سکتی ہیں؟ انگریزی میں لکھا ایک تفصیلی پیغام۔ اس کی سنہری آنکھیں چمک اٹھی تھیں، لبوں پہ ہلکی سی مسکان تھی۔ اسی لمحے چہرے کے گرد دوپٹہ لپیٹے کونج آتی دکھائی دی۔ زینیا نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ جب مسکراتی تھی تو آنکھیں چھوٹی ہو جایا کرتی تھیں، چہرہ چمکنے لگتا تھا، گال سرخ ہونے لگتے تھے۔ تمہیں پتہ ہے کیا، مجھے ہمارے ہی شہر میں فوٹوگرافی کے لیے بلایا گیا ہے۔ وہ خوشی سے بتا رہی تھی۔ کونج کے تاثرات البتہ خشک ہی رہے۔ نیچے جا کر ابا کو بتاؤ، وہ 1 منٹ نہیں لگائیں گے اور تمہاری خوشی غارت۔ بیزار اکھڑ لہجہ۔ زینیا کے چہرے کی جوت بجھ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں واضح طور پر اداس ہوئی تھیں، البتہ کونج اب بھی بے نیازی سے ٹہل رہی تھی۔ زینیا چند لمحے بے مقصد وہیں کھڑی رہی اور پھر وہاں سے ہٹ گئی۔ ابھی اس نے نیچے جانے کو پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہی ہوگا جب کونج کی آواز پہ ٹھہر گئی۔ اب جا کر ابا سے اپنی ناکام خواہشات کا بدلہ لوگی نا، کیونکہ زینیا نے تو معاف کرنا سیکھا ہی نہیں۔ اس کا لہجہ عام تھا۔ زینیا جانتی تھی اسے اپنی بہن سے مسئلہ نہیں تھا، بلکہ اس وقت زینیا سے زیادہ اس کا اپنا دل جل رہا ہوگا، لیکن وہ ابا کے خلاف زہر اگلنا نہیں چھوڑے گی، یہ طے تھا۔ سنہری آنکھیں ویسی نہیں گئیں جیسی یہاں آتے وقت تھیں۔ ان میں بدلہ تھا، انتقام تھا۔ وہ ایک سازشی لڑکی تھی جسے اپنی محرومیوں کا بدلہ لینا آتا تھا۔ سیڑھیوں پر پڑتے اس کے قدموں کی آواز کسی سازش کا نقارہ بجا رہی تھی۔ یونان، گریس۔ یونان جنوبی مشرقی یورپ کا ایک ملک ہے جو کہ سیاحت اور اپنے دلکش نظاروں کے لیے مشہور ہے۔ یونان کا دارالحکومت ایتھنز کہلاتا ہے۔ یہ ملک اپنے حیرت انگیز ساحلوں اور شفاف نیلے پانی کے لیے مشہور ہے۔ اس کے علاوہ سائیکلیڈک فن تعمیر کی خوبصورتی، غروب آفتاب کے دلکش مناظر اور بے شمار سیاحتی مقامات بھی۔ یونان اپنے آپ میں ایک دل پر سحر کر دینے والا ملک ہے۔ خوبصورتی، ثقافت، کھانے اور سیاحت، دنیا میں جب کہیں ان چیزوں کا ذکر ہوگا وہیں یونان کا ذکر ضرور ہوگا۔ ہماری کہانی کا حصہ اس وقت یونان کا ایک جزیرہ ہے، سینٹورینی، نیلے اور سفید رنگ کا آمیزہ۔ سینٹورینی بے شک دنیا کے سب سے خوبصورت جزائر میں سے ایک ہے۔ یہ جزیرہ اپنی تاریخ، ساحل، کھانے اور سمندر کے کنارے بنے اپنے حیرت انگیز سفید گاؤں کے لیے بے حد مشہور ہے۔ سینٹورینی کا دارالحکومت گو کہ فیرا ہے، جسے یونان میں تھیرا یا تھیراؤں بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس وقت ہم ایا نامی ایک جادوئی شہر کی سیر کو نکلے ہیں۔ یہ شہر ایک کھری چٹان کی چوٹی پر واقع ہے اور اپنے سفید اور نیلے ماکب شکل کے گھروں کے لیے مشہور ہے۔ اور اگر تم ایا کی سیر کو نکلو تو تمہیں یوں لگے گا جیسے تمہاری زندگی میں بس 2 رنگ ہیں، گھروں کے اوپر ہوا سفید رنگ اور ان کے گنبد پر رنگا ہوا نیلا رنگ۔ یہ شہر بلکہ پورا کا پورا یونان اپنی مثال آپ ہے۔ دنیا بھر سے لاکھوں کی تعداد میں سیاح یہاں ہر سال آتے ہیں۔ زندگی میں اگر یونان کی سیر نہیں کی تو سیاحت ادھوری ہے۔ ایا شہر میں واقع ایک نیلا سفید کیفے اس وقت لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ دنیا بھر سے آئے سیاح اور کئی مقامی لوگ اس وقت اسی کیفے میں جمع تھے۔ یہ ایک اوپن ایئر کیفے تھا جہاں دیواریں سفید پینٹ میں ڈوبی تھیں اور کرسیوں کو نیلے رنگ میں رنگ دیا گیا تھا۔ نرم گرم دم توڑتی دھوپ کرسیوں پر بیٹھے لوگوں پر پڑ رہی تھی۔ جہاں کرسیاں ختم ہوتی تھیں وہیں اسی اختتام پر ایک اسٹیج نما جگہ بنائی گئی تھی۔ شاید لوگ کسی کا انتظار کر رہے تھے۔
کوئی تھا جو یہاں آ کر ان سے مخاطب ہونے والا تھا۔ اسٹیج کی ایک جانب ایک لمبا چوڑا پوسٹر لگا تھا جس پر اس انسان کی تصویر لگی تھی، ہاں اسی کی، جس نے ابھی کچھ دیر میں یہاں آ کر ان تمام لوگوں کو اپنی بات سنانی تھی، کیونکہ اسے باتیں ہی آتی تھیں۔ انتظار کرتے کوف زدہ چہروں، اشتیاق میں ڈوبے اپنی کافی ٹھنڈی کرواتے لوگوں کو چھوڑ بیک اسٹیج کی جانب آؤ تو یہاں کھڑا تھا وہ آدمی، وہی جس کا چہرہ پوسٹر پر لگا تھا۔ یہاں کافی چیزیں پھیلی ہوئی تھیں، کپڑے، جوتے، لوگ۔ شاید یہ شو بے حد جلدی میں ارینج کروایا گیا تھا۔ دراز قد مرد سیدھا کھڑا تھا، اس کے آس پاس دو لوگ تھے، ایک اس کا مائک اس کی کمر پہ فٹ کر رہا تھا اور دوسرا اسے بار بار ایک ورق پر لکھے الفاظ دہرانے میں مدد دے رہا تھا۔ یہ زبان اس کے لیے انجان تھی، اسے الفاظ رٹنے میں دقت ہو رہی تھی، وہ سخت بیزار نظر آتا تھا۔ اس کے قد کے علاوہ ایسا کچھ نہیں تھا جو اسے قابل غور بناتا۔ سانولی رنگت رکھنے والا عام شکل مرد، جس کے بال سیدھے تھے لیکن بے حد اسٹائلش انداز میں کٹے ہوئے، ناک کھڑی تھی، نقوش عام سے، ایک عام پاکستانی نقوش۔ وہ خوبصورت نہیں تھا، پرکشش بھی نہیں، اس کے چہرے پر بس ایک چیز تھی جو چند پل کے لیے اسے دیکھنے کو مجبور کر دے گی، اس کی سبز کائی جیسی آنکھیں جو اسے مشرقی ہوتے ہوئے بھی مغربی بناتی تھیں۔ اس کی کمر پہ مائک کی تار فٹ کرتے ہوئے لڑکے نے شاید کوئی غلطی کر دی تھی، تار ٹوٹ کر نیچے گر گئی، مائک کا کنیکشن بھی ٹوٹ گیا۔ اب کہ اس سبز آنکھوں والے مرد کی بس ہو چکی تھی، اس کی کوفت غصے میں بدل چکی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے کاغذ کو مروڑ کر دور پھینکا اور مائک لگاتے لڑکے کو دھکا دے کر خود سے دور ہٹایا۔ اس کا چہرہ دہک رہا تھا، جبڑے بھینچ گئے تھے۔ پچھڑے 1.5 گھنٹے سے تم لوگوں نے مجھے یہاں ذلیل کر رکھا ہے، وہ دھیمی آواز میں غرایا۔ میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میں مہدی کمبیر ہوں۔ میں نے اپنے مصروف ترین شیڈول میں سے تم لوگوں کے لیے وقت اس لیے نہیں نکالا تاکہ مجھے یہاں ذلیل ہونا پڑے۔ اس کی آواز بلند نہیں تھی لیکن اس میں واضح ہتک تھی۔ ٹیم کے لوگ اسے رام کرنے کی کوشش میں لگے تھے۔ میں مائک لگا دیتا ہوں سر، آپ جہنم میں جاؤ تم اور تمہارا مائک۔ اس نے نوچ کر اپنے کانوں سے ایک ننھا آلہ اتارا تھا، جاتے جاتے ہاتھ میں پکڑا مائک زور سے پرے اچھالا جو کہ سیدھا ساتھ بیٹھے لڑکے کے ماتھے پر آ کر لگا تھا۔ بھک منگوں کے بھی کام کرنے پڑیں گے اب، وہ اردو میں بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے اس لڑکے کے ماتھے سے سرخ پتلا خون بہنے لگا تھا۔ وہ 18 سالہ لڑکا نم آنکھوں سے اسے باہر جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ پبلک اسپیکر تھا جس کے لاکھوں لوگ مداح تھے۔ وہ جو نرم خوش گفتار تھا اس کا اصل یہ تھا، اور وہ خود کو کیا دکھاتا تھا اور تھا کیا؟ یونانی لڑکا روتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھتا رہا۔ وہ چہرے پر مکھا ٹوڑے گھومتا تھا، باتیں جھوٹ تھیں اور آنکھوں کی معصومیت فریب۔ وہ ایسا بالکل نہیں تھا جیسا مشہور تھا، سچا، معصوم، نرم گو۔ اسلام آباد۔ اسلام آباد اپنے آپ میں مگن، خاموش، پرسکون سا شہر ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ شہر بورنگ لگتا ہے لیکن کچھ لوگوں کے لیے اس شہر کا سکون ان کی متاع حیات ہوتا ہے۔ ہماری کہانی کا حصہ ایک شیشے کی عمارت ہے۔ آسمان کی بلندیوں کو دیکھتے ہوئے، پہاڑوں کی چوٹیوں کو چھوتے ہوئے اور سبز لہراتے درختوں سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہوئے دور کہیں درمیان میں وہ شیشے کی عمارت بنی تھی، پہاڑ کی چوٹیوں جیسی، آسمان کی بلندیوں اور درختوں کی ٹھنڈک جیسی عمارت، جس کے ماتھے پر لکھا تھا قیسم۔ یہ ملک کے سب سے مشہور فیشن ہاؤس کا مرکزی دفتر تھا۔ کچھ عرصہ ہوا تھا کہ اس برانڈ کے کپڑے پہننا لوگ اپنی خوش قسمتی گردانتے تھے۔ شیشے کی چوکور عمارت اپنی تمام تر شان سے کھڑی تھی۔ نیلے بادل اس وقت آنکھ مچولی کھیلتے ہوئے عمارت کو دھوپ سے بچا رہے تھے۔ صبح تازہ تھی، سڑکوں پر زیادہ رش نہیں تھا۔ عمارت کا داخلی دروازہ پار کرتے ہوئے اندر آؤ گے تو تمہیں مختلف کیبنز دکھائی دیں گے، جن کے گرد شیشے کی ہی سرحد سی قائم ہوگی، نہ زیادہ لمبی نہ زیادہ چھوٹی۔ بس اس کا مقصد ایک کیبن کو دوسرے سے الگ دکھانا تھا۔ کچھ لوگ سر جھکائے ہاتھ میں مختلف پینسل لیے اپنی اسکیچ بک کے پنے کالے کرتے نظر آ رہے تھے۔ کچھ لوگ یہاں سے وہاں بھاگتے ہوئے اپنے کام کرتے نظر آ رہے تھے۔
کسی کے ہاتھ میں گرافک ٹیبلٹ تھا تو کسی کے ہاتھ میں کاغذ پینسل. کوئی اپنے کیبن میں بیٹھا گنگناتے ہوئے کوئی نیا ڈیزائن تیار کر رہا تھا تو کوئی اپنے پرانے بنائے ڈیزائن کو آخری ٹچ دے رہا تھا. یہ عمارت کا گراؤنڈ فلور تھا. یہاں وہ ڈیزائنرز بیٹھتے تھے جن کو ابھی بہت سارا کام کرنا تھا تاکہ دوسری منزل پہ جا کر ملک کے نامور ڈیزائنرز کے ساتھ بیٹھ سکیں. قیسم کی دوسری منزل پر بیٹھ کر کام کرنا پاکستان کے ہر دوسرے ڈیزائنر کی آخری منزل تھی. دوسری منزل کے دورے کو فی الحال ملتوی کر کے ہم تیسری اور آخری منزل پر جائیں گے. یہاں مختلف آفیسز بنے تھے، چھوٹے چھوٹے کوزی آفس رومز جن کی دیواریں شیشے کی بنی تھیں، یوں جیسے گلاس والز. مرمرین راہداریوں میں بھورے سنگ مرمر کے فرش پر قدم رکھتے ہوئے یہاں سے وہاں آتے جاتے ڈیزائنرز. ان کی چھب ہی نرالی تھی. نچلی منزل کے برعکس یہاں کام کرتے لوگوں کی ناک ذرا اونچی تھی. وہ تم سے بات کریں گے تو گویا احسان کریں گے، تمہیں وقت دیں گے تو گویا جنت کا اعلان کریں گے. راہداریوں کے اختتام پر ایک ہی آفس تھا جس سے آگے جانے کی کوئی جگہ نہیں تھی. اگر تمہیں آفس کا نقشہ سمجھنے میں دقت ہو رہی ہو تو یوں سمجھو جیسے ایک گلی میں سڑک کے دونوں اطراف بنے گھر اور گلی کے اختتام پر تمام راستوں کو بند کرتا ایک آخری گھر، ایک شاہی گھر. اسی شاہی گھر نما دفتر کا دروازہ کھول کر اس وقت ایک آدمی باہر نکلا تھا. اس کی چال بادشاہوں جیسی تھی. اس کا قد، اس کا سراپا یوں تھا جیسے موت کے آخری لمحے تمہیں بچانے والا کوئی عظیم فرشتہ. فرشتے نما انسان کے سامنے ایک شخص کھڑا تھا، وہ جو اس کے ساتھ ہی باہر آیا تھا. اس کے چہرے پر خوف تھا، پشیمانی تھی. وہ کوئی 35-36 برس کا عام صورت مرد تھا. اس کا نام ولید تھا. وہ قسم کا سب سے ہائی کوالیفائڈ ڈیزائنر تھا. اس کے بنائے ڈیزائن کئی سالوں یاد رکھے جاتے تھے. اس کے ہاتھوں میں جادو تھا. تم وہ آدمی ہو جس نے قیس کمبیر کو دھوکہ دیا. شہنشنما آدمی کی آواز راہداری میں گونجی تو سارے لوگ ٹھہر سے گئے. کچھ کی انگلیاں فوراً حرکت میں آئیں. دھڑا دھڑ میسیجز کیے گئے. نچلی اور درمیانی منزل کے ملازمین کو بلایا جانے لگا. قیس آج پھر فارم میں آیا تھا. قیس آج بولنے والا تھا. سارے آفس بلکہ ساری دنیا پہ فرض تھا کہ اسے سنا جائے. وہ اتنا کم بولتا تھا کہ کئی لوگ اس کی آواز سننے کے لیے بےتاب رہا کرتے تھے. تم نے ہمارے سمر کلیکشن کے ویژول، اسکیچ آرٹ، انسپریشن سٹوری، ہماری ساری سال بھر کی محنت بیچ دی. اس کی بھاری آواز سارے میں ارتعاش سا پیدا کر رہی تھی. وہ جہاں کھڑا تھا اس جگہ ہلکا اندھیرا تھا. اس کا چہرہ واضح نہیں تھا لیکن اس کی آواز کافی اچھی تھی، جیسے خمار زدہ سی، نیند میں ڈوبی ہوئی. آئی ایم سوری قیس، میں یہ کرنا نہیں چاہتا تھا، میں مجبور تھا قیس. میری بیٹی بہت بیمار تھی، اسے علاج کی ضرورت تھی. آپ سے ملنے والی تنخواہ بے حد کم تھی. میں ولید ہکلا رہا تھا. دھوکہ کبھی مجبوری نہیں ہوتا، یہ چوائس ہوتا ہے. تم نے اسے چنا ہے. فرشتہ صفت انسان نے اس کی بات کاٹی تھی. آس پاس کھڑے لوگ چمگوئیاں کرنے لگے تھے. اب کے نچلی اور درمیانی منزل کے ملازمین بھی یہیں جمع ہونے لگے تھے. لمبی چوڑی گلی نما راہداری اب کھچا کھچ بھر چکی تھی. میں شرمندہ ہوں قیس، آدمی ندامت سے سر جھکا کر بولا تھا. اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھیں، گردن جھک گئی تھی. غلط کام یوں ہی گردن جھکا دیتے ہیں. کیا تم مجھے یہ بتاؤ گے کہ تم نے مجھے دھوکہ دینا کیوں ضروری سمجھا؟ قیس نامی آدمی آگے بڑھایا تھا. اب کے راہداریاں روشن ہو گئی تھیں. شاید کوئی مسئلہ تھا جو حل ہو گیا تھا. اس آدمی کے ارد گرد بھلا اتنے مسائل کیوں رہتے تھے؟ میں مجبور تھا قیس، مجھے زیادہ پیسے چاہیے تھے. میں نے دوسرے برانڈ سے بات کی، ان لوگوں نے مجھے ایک آرٹیکل اسکیچ کرنے کو کہا. آدمی رک رک کر ندامت سے کہہ رہا تھا. کچھ لوگوں سے تعصب سے دیکھ رہے تھے، کچھ تمسخر سے، کچھ حسد سے. میں نے حامی بھر لی، میں کام پہ لگ گیا، حالانکہ یہ میرے معاہدے کے خلاف تھا. میں آپ کے علاوہ کسی کے لیے کام نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں نے کیا. اس کی آواز میں نمی گھل گئی. فرشتہ صفت انسان بس اس کے چہرے کو دیکھتا رہا. لیکن میں کام نہیں کر پایا، میرا بلاک شروع ہو گیا تھا اور میں نے وہ
ویژولز اٹھا کر دے دیے جو قیسم کے لیے تھے۔ آئی ایم سوری قیس، آئی ایم سوری، مجھ سے میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو گئی، آئی ایم سوری۔ آدمی کے بس میں نہ تھا کہ قیس کے پیروں میں گر پڑتا، وہ مرد ہو کر اس طرح رو رہا تھا۔ آپ مجھے نوکری سے نکال سکتے ہیں لیکن میں التجا کروں گا، مجھے ایک چانس دیا جائے۔ میں نے قیسم کو اپنے 6 سال دیے ہیں، میری ایک غلطی کی وجہ سے میری نوکری ختم مت کریں۔ ملازمین اب اسے ترحم سے دیکھ رہے تھے، کچھ حسد سے۔ کاش اسے نکالا نہ جائے، پہلے گروہ نے سوچا، خدا اسے جہنم واصل کرے، دوسرے گروہ نے سوچا تھا۔ اب راہداریوں میں بس آدمی کے رونے کی آواز آتی تھی۔ وہ دھوکے باز بعد میں تھا، باپ پہلے تھا۔ قیس 2 قدم آگے آیا، اس کا چہرہ اب سب کے سامنے تھا، ہر اندھیرے سے پاک، روشنیوں میں نہایا ہوا۔ اس کی رنگت گندمی مائل سی تھی، نقش خوبصورت تھے، آنکھیں سیاہ تھیں، ناک اٹھی ہوئی، بال گھونگھریالے تھے، یوں کہ اس کی شخصیت پہ بے حد خوبصورت معلوم ہوتے تھے۔ اگر اس کے بال گھونگھریالے نہ ہوتے تو وہ کچھ بھی لگ سکتا تھا سوائے وجیح کے۔ چہرے پر ہلکی بڑھی شیو تھی جو اس کی کشش میں مزید اضافہ کرتی تھی۔ اس نے سرمئی 3 پیس پہن رکھا تھا، کلائی میں برانڈڈ گھڑی، پیروں میں لاکھوں روپے کے جوتے۔ وہ اس سلطنت کا بادشاہ تھا۔ قیس کمبیر، تم نادم ہو؟ اس ملازم کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ ولید نامی ملازم کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ میں شرمندہ ہوں قیس، خدا کی قسم میں بے حد شرمندہ ہوں، مجھے خدا کے لیے معاف کر دیں، آپ چاہے مجھے نوکری سے نکال دو لیکن مجھے معاف کر دو۔ راہداری میں اب بس اس کے سسکنے کی آواز آتی تھی، سارے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے تھے۔ قیس کسی کی نوکریاں نہیں کھاتا، وہ فرشتے جیسا آدمی بولا تو چند ملازمین نے اسے فخر سے دیکھا، چند کی آنکھوں میں ناپسندیدگی تھی، چند نے اس فرشتے کو ڈھیروں دعائیں دے ڈالیں۔ تم ہمارے ساتھ کام کرو گے۔ قیس کے الفاظ اسے روتے ہوئے آدمی کے اندر روح پھونک رہے تھے۔ اس کے بس میں نہ تھا، ورنہ اس فرشتے کے قدموں میں بیٹھ جاتا۔ وہ تشکر اور ممنونیت سے قیس کا چہرہ تک رہا تھا۔ اب کوئی کوتاہی مت کرنا ورنہ ذمہ دار تم خود ہوگے، قیس کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا۔ ابھی وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتا کہ ایک آواز پہ رک گیا۔ آپ کو چاہیے تھا کہ اسے نوکری سے نکال دیتے۔ کسی ڈیزائنر کی ناپسندیدگی میں ڈوبی آواز۔ قیس کسی کی نوکریاں نہیں کھاتا، اس نے ایک ہی سطر کہی تھی اور پھر وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ پیچھے راہداریوں میں لوگ اس کی پشت کو دیکھتے رہے۔ فرشتہ صفت آدمی روشنی اور لوگوں کے درمیان سے نکلتا ہوا جا رہا تھا، اس کے لب مسکرا رہے تھے، کسی انسان کو معاف کر دینے والی مسکراہٹ۔ بلوچستان، سیاہ لوہے کے گیٹ والا گھر اس وقت خاموشی میں ڈوبا تھا۔ یہ گھر ایک چھوٹے سے محلے میں واقع تھا جہاں اسی طرح کے بے شمار گھر قطاروں میں تھے۔ سیاہ بڑا سا دروازہ پار کرتے ہوئے اندر آؤ تو ایک بڑا سا درخت دروازے کے دائیں طرف لگا تھا جس کا سایہ اور شاخیں لوہے کے گیٹ پر پڑتی تھیں۔ گھر رقمے میں کافی بڑا تھا اور محلے کے باقی گھروں کی نسبت اچھی حالت میں تھا۔ دروازے کے بعد ایک بڑا سا صاف ستھرا صحن تھا جہاں ایک کونے میں چارپائیاں کھڑی کی گئی تھیں۔ ذرا آگے جاؤ تو دائیں طرف ایک ہینڈ پمپ لگا تھا جس کے عین نیچے برتن دھونے کے لیے سیمنٹ کی بنائی گئی پکی جگہ تھی۔ گاؤں میں لوگ ایسے ہی صحن میں برتن دھونے کی جگہ بنایا کرتے ہیں۔ صحن میں ایک طرف 2 کمرے بنے تھے جو شاید استعمال نہیں ہوتے تھے۔ کمروں کی سیدھ میں 2 باتھ روم بنے ہوئے تھے، پکے سیمنٹ والے، جن کا تازہ رنگ و روغن گواہ تھا کہ انہیں بنے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے۔ صحن کے بیچوں بیچ ایک اور درخت تھا جس کا سایہ دوپہر کے وقت کافی گہرا ہوا کرتا تھا۔ صحن کے اختتام پہ برآمدے کا لکڑی کا بڑا سا دروازہ تھا۔ دروازہ کھول کر اندر آؤ تو برآمدے میں نرم قالین بچھے تھے۔ برآمدہ یوں تھا جیسے امیروں کے گھروں کے ٹی وی لاؤنج۔ برآمدے میں 5 کمرے بنے تھے، ایک بالکل سیدھ میں سربراہی کمرہ، دائیں طرف 2 کمرے تھے، اس کے سامنے ہی 2 اور کمرے، اور بس یہ تھی اس گھر کی کل متاع۔ یہ تھا زینیا حاکم کا گھر۔ صحن کے ایک کونے میں واقع کچن سے اس وقت کھٹر پٹر کی آوازیں آتی تھیں۔ سربراہی کمرے سے اس وقت کسی مرد کے زور زور سے چیخنے کی آواز آ رہی تھی۔
کوئی یہاں آئے گا یا سارے کے سارے جہنم واصل ہو گئے ہو؟ ادھیڑ عمر مرد چلا رہا تھا. اس کے انداز میں ناگواری تھی، چڑ تھی. اللہ نے مجھے ہی ایسی بے غیرت اولاد دینی تھی، نہ بیوی فرما بردار اور نہ ہی اولاد. کم بختوں، کوئی سن رہا ہے؟ اب کہ وہ حلق کے بل چیخے تھے. باہر پانی کی موٹر چل رہی تھی جس کی وجہ سے صحن میں اس آدمی کی آواز نہیں جاتی تھی، لیکن سربراہی کمرے کے ساتھ والے کمرے میں یہ آوازیں بخوبی جا رہی تھیں، اور انہی آوازوں کو سنتے ہوئے زینیا نے بستر سے اپنے قدم اتارے تھے. اس کی بہن ساتھ سوئی پڑی تھی. زینیا اچھے سے جانتی تھی اس کی بہن سو نہیں رہی. اسے ابا کی سور پھونکتی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن وہ بس مکر کر رہی تھی، سونے کا مکر. لیکن ایسی چنگھاڑتی آوازوں میں کسی کا سونا ناممکنات میں سے تھا. وہ دروازہ دھکیلتی باہر نکل آئی. ابا کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اس کے ذہن میں اپنے انسٹاگرام کے ڈی ایم تھے. کچھ چاہیے ابا؟ نرم مدبر لہجہ. اولادیں تم جیسی ہوں تو بس زہر کی کمی رہ جاتی ہے، لا دو. حقارت اور طنز میں ڈوبے تیر. جاؤ اپنے بھائی صاحب کو اٹھا کر لاؤ، اس سے کہو مجھے گھر کا ناشتہ نہیں کرنا. تمہاری اس غیر ذمہ دار اور پھوڑ ماں کو آج تک پراٹھے بنانے نہیں آئے. بازار جائے اور میرے لیے ناشتہ لائے. کمرے کے پلنگ پہ بیٹھے ادھیڑ عمر مرد کا رنگ صاف تھا، بے حد صاف. نقوش آج بھی وجیح تھے. جوانی میں تو پھر کیا ہی بات رہی ہوگی. تن و من سا جسم اور بھورے بال آج بھی یوں تھے گویا 25 کی جوانی. یقیناً حاکم نواب کا شمار وجیح مردوں میں ہوتا ہوگا. اگر وہ یہ غصہ اور طنز نہ کریں تو دنیا کے سب سے حسین انسان لگیں. بشر سو رہا ہے ابا. نپے تلے الفاظ، اٹھی ہوئی آنکھیں، سیدھی گردن. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ بولنا کوئی زینیا حاکم سے سیکھے. سویا ہے تو کیا اٹھ نہیں سکتا؟ نواب زادہ ہے وہ. جاؤ ابھی کے ابھی اٹھا کر لاؤ اسے. وہ سختی سے بولے تھے. زینیا کے قدم یوں ہی جمے رہے. اٹھانے گئی تھی، آپ کا بھی کہا، لیکن بشر نے کہا ہے وہ ساری رات کا جاگا ہوا ہے، سونے دو. وہ جھوٹ پہ جھوٹ گڑھ رہی تھی، بلا تامل کے، بنا جھجک کے. اس کا انداز روبوٹک تھا، جذبے تو اسے چھو کر نہیں گزرتے تھے. تم اولاد نہیں، عذاب ہو، عذاب. وہ برہمی سے کہتے ہوئے بستر سے اترنے لگے تھے. بیٹے باپ کا بازو ہوتے ہیں اور ایک ہماری اولاد ہے، باپ کو منہ پہ جواب دیتی ہے. انہوں نے پیروں میں چپل ڈالے، میز پر دھری مہران کی چابی جھپٹ کر اٹھائی. گاڑی خراب ہے ابا، کل سے اس کے انجن میں مسئلہ ہے، آپ کو پیدل جانا ہوگا. مہذب اور شائستہ لہجے میں دی گئی ایک اور اطلاع. اب کی بار حاکم تلملا اٹھے تھے. چابی کو زور سے چپس کے فرش پر پٹخا، اپنی اولاد اور بیوی کی شان میں مزید چند القابات کا اضافہ کیا اور باہر کی راہ لی. جاتے جاتے دروازہ زور سے مار کر گئے تھے. اسی دروازے کی آواز سن ایک فربہ سی عورت تیز تیز قدم اٹھاتی برآمدے میں داخل ہوئی تھیں. ان کا وزن بڑھا ہوا تھا، رنگت وہی کونج کے جیسی پکی سانولی، گال بھرے بھرے، آنکھیں خوبصورت. مقامی لباس میں ان کا سراپا بس ایک ماں جیسا لگتا تھا، سادہ، خوبصورت اور معصوم. کبھی ماؤں سے زیادہ حسین انسان دیکھا ہے؟ کیا ہوا ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے برآمدے کا دروازہ پار کرتے اپنے شوہر سے پوچھا تھا. وہ جو غصے میں بھرے ہوئے تھے باہر جا رہے تھے، برآمدے کے دروازے پہ رک گئے. تمہاری بے غیرت اولاد کے کرتوت برداشت نہ کرتے ہوئے جہنم واصل ہو رہا ہوں. ویسے کوئی خاص قصور اولاد کا بھی نہیں ہے، جب ماں ایسی کم نسل ہوگی پھر یہ سب تو ہونا ہے. وہ حقارت سے کہتے باہر نکل گئے تھے. جاتے جاتے دروازہ ایسے زور سے مارا کہ ان کی بیوی امینہ حاکم کے بازو سے لگا تھا. زینیا نے اپنے پہلو میں گری مٹھی بھینچ لی تھی. امینہ بیگم خفت چھپانے کو یہاں وہاں دیکھنے لگی تھیں. زینیا کی آنکھوں میں ڈھیر سارا اشتعال اود کر آیا تھا، لیکن وہ ضبط کیے کھڑی رہی. ایب نارمل گھرانے کی ایک ایب نارمل صبح کا آغاز ہو چکا تھا. غصے میں بس ذرا سے چڑچڑے ہو جاتے ہیں. وہ اپنی اس بیٹی کو صفائی دے رہی تھی جسے ضرورت نہیں تھی. زینیا کچھ نہیں بولی. وہ کچھ بولتی ہی نہیں تھی. وہ کونج نہیں تھی نا. اپنے کمرے کے پلنگ پر لیٹی کونج کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو بہ رہے تھے. اسے رونا بہت آتا تھا.
روز ابا کی دل دکھانے والی باتیں سن سن کر وہ اسی طرح چپ چاپ رویا کرتی تھی۔ تم اپنا بدلہ لے چکی نا زینی؟ وہ ہچکیوں کے درمیان بڑبڑائی تھی، اور یہاں سے دور اگر باہر برآمدہ اور صحن پار کر کے سیڑھیاں چڑھ کر چھت پہ آؤ تو کانوں میں ایئر پوڈز لگائے پانی کی نیلی ٹینکی کے پاس ایک 27-28 برس کا مرد بیٹھا تھا۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھا تھا، پائپ کی فٹنگ کو چیک کرتا ہوا۔ چہرہ سپاٹ تھا، حاکم نواب کا پرتو، وہی رنگت، وہی قد کاٹ، وہی نقوش۔ اس کا نام بشر حاکم تھا، یعنی کونج کے اندازے درست تھے۔ سینٹورینی کا قصبہ ایا۔ سبز آنکھوں والا مرد اس وقت اسٹیج پر کھڑا تھا۔ مغرب کا وقت تھا، سورج کی الوداع کہتی کرنیں اس کی سبز آنکھوں پر پڑتی تھیں۔ سانولا چہرہ دھوپ لگنے پر دمکتا تھا۔ ایک مقامی لڑکا ہاتھ میں مائک تھامے مسکراتے ہوئے مقامی زبان میں سب سامنے بیٹھے لوگوں کو خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آج ہمارے ساتھ مہدی کمبیر ہیں، 55 ملکوں کا سفر کرنے والے سیاح اور انٹرنیشنل اسپیکر، جن کی باتوں میں جادو ہے، جو زندگی کو ایک الگ ہی نظریے سے دیکھتے ہیں۔ مہدی ایک لائف کوچ بھی ہیں۔ ایک سیاح، اسپیکر اور لائف کوچ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کا تجربہ کیسا ہے دوستوں؟ لڑکے نے کہتے ہوئے مائک کا رخ لوگوں کی جانب کر دیا تھا۔ بلند آوازیں، شور، جملے، اشتیاق سب گٹمڈ ہونے لگے۔ سبز آنکھوں والے لڑکے نے ایک ہاتھ کمر پر باندھ کر دوسرے ہاتھ کو خوش آمدید کے انداز میں سامنے پھیلا دیا۔ یہ اس کا شکریہ کہنے کا انداز تھا۔ مسکراہٹ تو اس کے ہونٹوں سے جدا نہیں ہوتی تھی۔ سبز آنکھیں اس کے ساتھ ہی مسکرا رہی تھیں۔ کون کہہ سکتا تھا یہ وہی مہدی ہے جس نے کچھ دیر قبل اپنے ایک ساتھی کو زخمی کیا تھا؟ دوغلا، مکر باز۔ مقامی لڑکا اب بھی کچھ کہہ رہا تھا۔ جب مجھے اور میری ٹیم کو پتہ لگا کہ آج کل مہدی کمبیر ہمارے شہر آئے ہوئے ہیں، تب ہم نے بنا کوئی وقت ضائع کیے انہیں یہاں آنے کی دعوت دے ڈالی۔ گو کہ یوٹیوب پہ ہماری فالوئنگ بہت کم ہے، لیکن پھر بھی مہدی کمبیر ہمارے ساتھ ہماری گزارش پہ یہاں ہیں۔ Put your hands together for مہدی کمبیر۔ لوگ تالیاں پیٹنے لگے تھے، شور بڑھ گیا تھا۔ سبز آنکھوں والا لڑکا اسٹیج کے ایک کونے سے قدم اٹھاتا ہوا آ رہا تھا۔ اس نے سفید گول گلے والی شرٹ پہن رکھی تھی جس کے اوپر اسٹائلش جیکٹ تھا، قوس و قزح کے تمام رنگوں سے مزین جیکٹ جس کے اوپر مختلف سکے لگے تھے۔ بٹن یا زپ کی جگہ چین نما لمبی زنجیر تھی۔ سیاہ سلیکس اور بغیر جرابوں والے سنیکرز وہ اچھا یا برا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا حلیہ بس یہ بتاتا تھا کہ وہ فری سول ہے، آزاد، بے پرواہ۔ کچھ لوگوں کو بھیڑ غیر آرام دہ کرتی ہوگی، مجھے فیسینیٹ کرتی ہے۔ سبز آنکھوں والا لڑکا ہاتھ میں مائک تھامے اپنے سامنے بیٹھے لوگوں سے کہہ رہا تھا۔ اس کا لہجہ بھاری تھا، انداز میں لاپرواہی تھی۔ لوگ توجہ سے اسے سن رہے تھے۔ گوروں کو ایسی محفلیں بورنگ نہیں لگا کرتی۔ میں اتنے لوگوں سے ملا ہوں، اتنے ملک گھوما ہوں، لوگ اب میرے لیے مشکل نہیں رہے۔ اگر میں کہوں مہدی کمبیر لوگوں کے معاملے میں اچھا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ وہ اپنے سامنے بیٹھے لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ خیر، تمہید کو چھوڑ کر ہم آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ وہ چلتے چلتے اسٹیج کے بیچوں بیچ رکھے اسٹول پر آ بیٹھا، یوں کہ ایک پیر زمین کو چھوتا تھا اور دوسرا اسٹول کے سٹینڈ پہ رکھا تھا۔ بالوں کی چند لٹیں ماتھے کو چھو رہی تھیں، آنکھیں سنجیدگی سے لوگوں پر جمع رکھی تھیں۔ سیلف ہارم، یہ لفظ آپ سب کے لیے یا پھر میرے لیے نیا نہیں ہوگا۔ ہم سب نے یہ لفظ سن رکھا ہوگا، بلکہ ہم نے اپنے ارد گرد ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے جن کی کلائیاں زخمی، سگریٹ سے داغی ہوئی ہوں گی، جن کے بازو، سینے یا گردن پہ مختلف قسم کے ٹارچر کے آثار ہوں گے۔ اس نے کہنا شروع کیا تھا۔ لوگ پہلو بدلنے لگے تھے۔ انہیں سیلف ہارم کے بارے میں نہیں سننا تھا۔ وہ تو بہت مہذب قسم کے لوگ تھے، ان کا بھلا ایسے جاہل، خود کو نقصان پہنچانے والوں سے کیا لینا دینا۔ یہاں سے دور کچھ فاصلے پر کسی بوڑھے جوڑے کی گانا گانے کی آواز آتی تھی، ضعیف آواز، لڑکھڑاتے سر، اور ان کے درمیان بات کرتا سبز آنکھوں والا لڑکا۔ سیلف ہارم کیا ہے، کیا آپ جانتے ہیں؟
اس نے مائک کا رخ لوگوں کی جانب کر دیا۔ نیلی کرسیوں پر بیٹھے لوگوں نے یک زبان ہو کر انگریزی میں جواب دیا تھا۔ ہر انسان جانتا ہے۔ مجمع کی آواز بیزار سی تھی۔ سیلف ہارم مطلب خود کو نقصان پہنچانا۔ مجمع میں سے کوئی 25 برس کا لڑکا کہنے لگا تھا، اپنے جسم کو جلانا، خود کو مارنا پیٹنا، اپنے جسم پہ کٹ مارنا، یہ تو بچے بھی جانتے ہیں۔ آخر میں اس کا لہجہ استہزائیہ تھا۔ اسٹیج پہ کھڑا مہدی مسکرایا تھا۔ جاتے سورج کی کرنیں اس کے چہرے پر نارنجی تاثر چھوڑ رہی تھیں۔ آپ مجھے کینسر کا لاسٹ سٹیج بتا رہے ہیں۔ آپ نے بیماری کی علامات اور شروعات مس کر دی ہیں۔ اب کے لوگوں میں تجسس ابھرا تھا۔ بات اتنی سادہ نہیں تھی جتنی وہ سمجھے بیٹھے تھے۔ مہدی گھما پھرا کر بات کرتا تھا۔ آپ کو لگتا ہے سیلف ہارم والے لوگ جاہل، خود سے بیزار یا پھر ڈرپوک قسم کے لوگ ہیں؟ ایسے لوگ جن کے اعصاب کمزور ہیں یا پھر جو ذہنی مریض ہیں؟ آپ کو لگتا ہے سیلف ہارم پہنچانے والے لوگ بس اپنے جسم پر کٹس لگانے، اپنا جسم جلانے یا پھر خود کو اذیت دینے تک محدود ہیں؟ بوڑھے جوڑے کی لڑکھڑاتی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ پرانا گیت کسی نوحے کی مانند سماعتوں کا حصہ بن رہا تھا۔ وائلن کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ان سب کے درمیان سبز آنکھوں والے مرد کی آواز دب نہیں رہی تھی۔ خود کو جلانا، مارنا، کاٹنا، ہاں یہ سب بھی سیلف ہارم ہے۔ ہماری نظر میں وہ لوگ جاہل ہیں جو یہ سب کرتے ہیں، لیکن کیا ہم سیلف ہارم کے شکار نہیں ہیں؟ خود پر غور کریں۔ ہم سب، یہاں بیٹھا ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے خود کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ کیا میں غلط ہوں؟ لوگ حیران تھے، ساتھ ساتھ پرتجسس بھی، لیکن ان کی زبانیں مقفل تھیں۔ جواب بنتا ہی نہیں تھا۔ کیا وہ لوگ واقعی خود کو نقصان پہنچا رہے تھے؟ ہم سب نے کسی نہ کسی حادثے کے بعد لوگوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم اپنے مسائل، اپنی باتیں دل میں رکھ رہے ہیں۔ ہم نے اپنے دل کو تھکا دیا ہے۔ دل بھی تو جسم کا حصہ ہے۔ کیا اسے تکلیف دینا جرم نہیں؟ کیا یہ سیلف ہارم نہیں ہے؟ یکدم سارے میں پن ڈراپ سائلنس پھیل گیا تھا۔ بوڑھے جوڑے نے گیت آدھے میں چھوڑ دیا تھا۔ لوگوں کو ان کی چائے کافی بھول گئی تھی۔ لوگ ساکن ہو کر اسے سن رہے تھے۔ ہم سب نے ایک بریک اپ کے بعد نئے تعلق کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دی۔ ہم ہر محبت کی دستک کو نہ کہہ رہے ہیں۔ ہم خود سے محبت کرنے والوں کو خود سے دور کر کے اپنے دل کو، اپنی روح کو اذیت دے رہے ہیں۔ کیا یہ سیلف ہارم نہیں ہے؟ مائک تھامے لوگوں کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کرتا لڑکا، وہ چند پل میں دنیا کے مختلف کونوں سے آئے عمرہ کی سانسیں تک روک گیا تھا۔ چند پڑھے لکھوں نے تو باقاعدہ منہ ڈھانپ لیا تھا۔ ہم نے دوستوں سے ملنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے تقاریب، شادیوں میں جانا چھوڑ دیا ہے۔ ہم لوگوں سے نہ مل کر اپنے اندر کے سوشل انسان کو جلا رہے ہیں اور ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ غلط ہے۔ ہم ہر وقت اپنے سابقہ محبوب کو انسٹاگرام اور فیس بک پہ سرچ کر کے اسے کسی اور انسان کے ساتھ خوش دیکھ کر رو رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ سیلف ہارم نہیں ہے؟ بوڑھے جوڑے کا دم سادے ہوئے وائلن ایک بار پھر حرکت میں آیا تھا۔ سورج نارنجی سے اپنا رنگ بدل کر اب الوداع کہہ گیا تھا، اپنے پیچھے سیاہی چھوڑ کر، اور شاید کچھ لوگوں کے ذہن میں نئے سوالات چھوڑ کر۔ سیلف ہارم، یہ لفظ بہت بڑا ہے۔ اس کے معنی بے حد وسیع ہیں۔ ہم نے لفظوں کا تعاقب کرنا چھوڑ رکھا ہے۔ ہم نے لفظوں پہ غور کرنا چھوڑ رکھا ہے کیونکہ ہم سنی سنائی باتوں کو مان لیتے ہیں۔ کسی نے کہا خود کو جلانا سیلف ہارم ہے، ہم نے مان لیا۔ لیکن آج جو معنی میں آپ کے سامنے لایا ہوں، کیا آپ کو اس سے انکار ہے؟ تمام لوگوں نے یک زبان ہو کر بالکل نہیں کہا تھا۔ غور سے سنو تو یوں لگے گا کہ بوڑھے جوڑے کے لڑکھڑاتے سروں اور ضعیف کانپتی آوازوں نے بھی لوگوں کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ مہدی کمبیر کے چہرے پر اب کیفے کی بتیوں کی روشنی پڑ رہی تھی۔ ہم سب اپنے وکٹمز ہیں۔ ہم سب سے زیادہ ظالم خود اپنے ساتھ ہوتے ہیں۔ دوست چھوڑ کر چلے گئے، ہم نے خود پہ محفلیں حرام کر لیں۔ بریک اپ ہو گیا، ہم نے خود پہ نئے تعلقات حرام کر لیے۔ وہ اسٹول سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کا اونچا سراپا چھایا ہوا سا تھا۔ اس کا چہرہ سادہ تھا، لیکن کیا کوئی اس کی پچھلی حرکت بھول سکتا تھا؟
وہ اس وقت اسٹیج پہ کھڑا سیلف ہارم کی بات کرتا شخص یہ بس ایک اداکار تھا، ایک جھوٹا فریب کار۔ ہم فیل ہو جاتے ہیں تو خود پہ دوبارہ پاس ہونے کی امید حرام کر لیتے ہیں، لیکن کیا اب وقت نہیں آیا کہ ان سب سے نکلا جائے؟ کیا وقت نہیں آیا کہ اب جا چکے لوگوں کے غم دور کیے جائیں؟ خود کے ساتھ ظالم بننا چھوڑ کر ہم آگے بڑھیں۔ سیلف ہارم کی ابتدا ہی غیر سوشل ہونا ہے، خود کو کوسنا اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے خود کو اذیت دے کر خوش ہونا، یا پھر شاید ہم خوش بھی نہیں ہوتے۔ میرے اب لوگوں کی سفید میزوں کے اوپر نیلے کافی کے مگ رکھ رہے تھے۔ ہلکی مدھم روشنی میں مختلف ثقافتوں سے آئے لوگ، نیلی کرسیاں، سفید عمارتیں، سب کچھ خواب جیسا تھا۔ لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کچھ اپنے پیچھے یادیں چھوڑ جاتے ہیں اور کچھ پچھتاوے۔ اداس رہیں لیکن ایک مدت تک، روئیں لیکن چند دنوں تک، غیر سوشل رہیں، بریکس لیں، لیکن ایک وقت واپسی کا بھی ہونا چاہیے۔ خود کو لوگوں سے کاٹ کر رکھنا اپنی روح جلانا ہے، خود کو نئے تعلق میں نہ ڈالنا اپنے جسم کو کٹس لگانے جیسا ہے۔ ہم سب لوگ پڑھے لکھے یا شاید کسی اونچے مقام والے لوگ ہیں، لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم سے متاثر ہوتے ہیں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم خود ترسی کی مثال بننا چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوں؟ گرم کافی کے گھونٹ، پرانے گیتوں کی دم توڑتی آواز، براؤنیز اور چاکلیٹ بار کی نتھنوں میں کھستی ہوئی خوشبو، اور سامنے کھڑا زندگی کے اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالتا وہ شخص۔ سکون۔ آج یہاں سے جاتے ہوئے اپنے ذہن میں ایک چیز رکھ لیں، سیلف ہارم کے اصل معنی، خود کو اذیت دینے کے اصل معنی، ہم سب لوگ بسمل ہیں۔ وہ ایک لمحے کو رکا۔ بسمل؟ اس لفظ پہ لوگوں کے چہروں پر استعجاب ابھرا تھا۔ مہدی ہلکا سا مسکرایا۔ میرے کہنے کا مطلب تھا ہم سب زخم خوردہ ہیں، وونڈڈ، بسمل۔ اس نے انگریزی اور اردو میں دہرایا۔ لوگوں کے چہرے شانت ہو گئے۔ کچھ بسمل اپنے زخموں پہ مرہم رکھ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، کچھ انہیں ادھیڑے ہوئے رکھتے ہیں، کچھ بسمل ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے کوئی مسیحا آتا ہے۔ لیکن ان سب میں بسمل کی سب سے بری قسم جانتے ہیں کون سی ہوتی ہے؟ ایک ایسا بسمل جو اپنے زخموں کو کھرچتا رہتا ہے، ایسا بسمل اپنے جسم اور روح کے لیے ایک عذاب ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ ہم بسمل کی اس صف میں شامل نہ ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میری باتوں پر عمل کر کے مجھے ای میل یا ڈی ایم ضرور کیجیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ یہاں سے جاتے ہوئے آپ یہ سوچیں کہ دفع کرو اسے، کیا کیا بول رہا تھا۔ اس کی آخری بات پہ سب ہنس پڑے تھے۔ مہدی نے ہاتھ سینے پہ رکھتے ہوئے لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ تالیوں کی گونج، نم مسکراتے چہروں کی چمک، نیلی سفید عمارت، کافی بینز کی خوشبو۔ کچھ وقت کے لیے ان سب کو الوداع۔ سب آنکھیں مسکراتی ہوئی اب اسٹیج سے پلٹ رہی تھیں۔ کاش وہ اتنا اچھا ہوتا جتنا اچھا بولتا تھا۔ تو یہاں ختم کرتے ہیں بسمل کی ایپیسوڈ نمبر 1۔ اور مجھے پتا ہے کہ آپ سب میں سے زیادہ تر لوگوں نے بسمل سنا ہوا ہے، لیکن ان کچھ لوگوں کی فرمائش پوری کرنا ضروری تھی جو کہ چاہتے تھے کہ میں ان کے لیے بسمل پڑھوں، اور کافی عرصے سے وہ ریکویسٹ کر رہے تھے۔ تو بسمل کی یہ اقساط ان سب لوگوں کے لیے اسپیشلی۔ اللہ حافظ۔